और आप सबको खुदा यीशु के नाम में सलाम। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज फिर हम खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है। सो खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में हम मौजूद हैं। सो आए खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपसेट रहता हूँ इस बात के लिए कि क्योंकि थोड़ा सा लेट हम हो जाते हैं, सिचुएशन हमारी ऐसी चल रही है। अदरवाइज जो हम दो सना हो रही थी, बड़ी बरकत मिल रही थी। तो आजकल मेरी ही वजह से थोड़ा हम लेट हो जाते हैं। खैर, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा आप सबको बरकत दे। इस टीम को बड़ा अच्छा गाते हैं। सो आइए खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पुराने अहदनामे में से यिर्मयाह नबी का सहीफा या यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29वां बाब यानी चैप्टर नंबर 29, 29वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, तलावत करेंगे और खुदा के कलाम को सीखेंगे। यिर्मयाह यानी यिर्मयाह 29वां बाब और 10वीं आयत से 12वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 वर्ष गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए पैसे बरकत ठहरे। आए फिर से जोरदार तालीम खुदा के कलाम के लिए और जोर से जोरदार तालीम। हालेलुया, हालेलुया। आपको बरकत दे। God bless you all। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदा आपको ब्लेस करे। आप हमेशा दिल खोल कर खुदा के लिए और खुदा के कलाम के लिए ताली बजाते हैं। सो आज 8 तारीख है या 7 है? 8 है। नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। एक वीक इसका भी गुजर चुका है और खुदावंद की हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं। 1 वीक गुजर चुका है। एक हफ्ता नए साल का पहले महीने का जो है गुजर चुका है और खुदा ने हमें सलामत रखा है। मैं फिर कहूँगा, आप सब जानते हैं कि बहुत सारे हमारे अजीज़ों अकारीब, बहुत सारे लोग इस साल से पहले या इस साल तक आज तक हमारे बीच में नहीं। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुदा ने जब हमें जिंदा रखा है तो यकीनन ये उसका फजल है और हमें इसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ये जो हवाला मैंने पढ़ा है, ये आगे और भी पढ़ सकता था मैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने 2-3 वर्सेस पढ़ी है। ये भी नए साल के लिए बड़ा एक अच्छा हवाला है। और किसी को पता है कि यहूदा का ये कबीला जो है, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, इनको किसने असीर किया था? किस बादशाह ने, किस मुल्क ने, किस कौम ने असीर किया था? हालांकि यहाँ पढ़ा भी है, उनका जिक्र भी यहाँ पर पढ़ा भी है, इसके अंदर ही लिखा है, बाबली लोगों का जिक्र है। और कितने साल की असीरी का जिक्र है यहाँ पर पढ़ा? 70 साल। और मामला माजरा कुछ यूं था, सुने आप गौर से, ये बहुत काम की बात है और मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपसे पूछूंगा तो आप खामोश नहीं, क्योंकि आप याद नहीं रखते। अगर मैं आपसे कहूंगा कि किस बादशाह के अहद में जो 12 कबीले थे अलग हुए थे, तो पता नहीं आप बता पाएंगे कि नहीं। मुझे याद है कि मैंने बार बार ये बात बताई। और एक तरफ कितने कबीले थे और एक तरफ कितने कबीले थे,
یہ بھی شاید آپ کو بھول گیا ہوگا. ہاں کس بادشاہ کے عہد میں ویسے ہوئے تھے 12 قبیلے؟ نہیں پتا؟ چلیے میں آج پھر آپ کو بتاتا ہوں. رہبام بادشاہ، اور رہبام کس کا بیٹا تھا یہ پتا ہے؟ سلیمان بادشاہ کا. تو خدا نے سلیمان سے یہ کہا تھا کیونکہ سلیمان نے گناہ کیا تھا. میں پچھلے دنوں میں بھی یہ بات بتائی تھی. اسرائیل کے قبیلوں کو پھاڑنا، الگ کرنا، خدا نے سزا دی تھی سلیمان کے گناہ کی. کیونکہ خدا نے اسے کہا تھا غیر قوموں کی عورتوں سے شادی نہ کرنا، پر اس نے کیا. پھر خدا نے اسے کہا تھا کہ تو نے یہ کیا ہے، اب میں بھی یہ سلطنت جو ہے اسے 2 حصے کر دوں. لیکن چونکہ تیرا باپ داؤد بھی میرا وفادار رہا، اس لیے میں تیرے عہد حکومت میں یہ نہیں کروں گا. میں تیرے بیٹے کے عہد حکومت رہبام جب آئے گا تیرے باپ اس کی سلطنت اس کے ہاتھ سے میں بھی یہ کروں گا. تو رہبام کے ہاتھ سے سلطنت جو ہے 2 حصے ہوئی تھی. اور یہودا کا قبیلہ یہ جن کے بارے میں پڑھا ہے، اس میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ 2 تھے، اور 10 قبیلے جو تھے ایک طرف ہو گئے تھے یربعام کی سربراہی میں اس وقت. تو 10 قبیلے ایک طرف تھے. وہ اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا، انہیں یہودا کے نام سے. 2 قبیلوں کو ہے سارے اسرائیلی تھے. سو یہ یرمیہ جو ہے یہ خاص طور پر یہودا کے قبیلے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ اسے پڑھیں تو لوگ بت پرستی کرتے تھے، لوگ گناہ کرتے تھے. تو یرمیہ نبی کے وسیلے سے خدا نے اسی چیپٹر میں 25ویں باب میں اسی کتاب کے 25ویں باب میں غالباً خدا نے کہا تھا کہ یہ باز نہیں آ رہے، کیونکہ یہ قوم کو بار بار کہتا تھا کہ گناہ نہ کرو، بت پرستی نہ کرو، دیگر چیزیں چھوڑ دو. اس کی وجہ سے تم پر بڑی آفت آئی. وہ منع نہیں ہوتے تھے. پھر خدا نے اس کے وسیلے سے کلام کیا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو میں ایک قوم کو، بابلی لوگوں کو ان پر چڑھا رہا ہوں. اور بابلی لوگ، یرمیہ نبوت کرتا ہے خدا کے کلام کے مطابق، کہتا ہے کہ 70 سال تم وہاں پر اسیری کی زندگی بسر کرو، اور 70 سال جب ختم ہوں گے تو پھر خدا، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا کہ اسیری کے جب سال ختم ہوں گے تو میں تمہیں پھر یاد فرماؤں گا. خدا اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے پھر تمہیں واپس لاؤں گا، پھر تمہیں بحال کروں. یعنی ایک نئی زندگی کا پھر سے آغاز جو ہے اس کی امید خدا انہیں دلا رہا ہے. لیکن ہوگا کب؟ 70 سالوں کے بعد. خدا نے ان کے گناہوں کی سزا جو ہے کہا کہ 70 سال لگ جائے گے تمہیں. لیکن اسی دور میں یہاں پر سمیہ ایک شخص ہے. پھر ایک پیچھے اسی چیپٹر میں پیچھے بڑھ کے پڑھے تو حننیہ نبی ہے. حننیہ یہ جھوٹے نبی تھے سارے. انہوں نے یرمیہ کی مخالفت کی ہے. میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ سٹوری جو ہے ساری آپ کے ذہن میں فیڈ ہو جائے کہ بات اصل میں ہے کیا. کیونکہ سیکھنے میں سوری ٹو سے ہم کافی پیچھے اور سست ہیں. ہم باتیں اکثر بھول جاتے ہیں، ہمیں آگے جب ہوتی ہے بات کبھی تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک سکیچ جو ہے وہ بن جائے. لیکن جو حننیہ نبی ہے وہ یرمیہ کی مخالفت کرتا ہے. یرمیہ کہہ رہا ہے، خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ 70 سال لگیں گے. 70 سال تم جو بابلی لوگوں کے اندر گزارو گے، ان کے ملک میں وہ لے جائیں گے تمہیں. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں یاد فرماؤں گا. لیکن حننیہ نبی پیچھے اگر ہم پڑھے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے کہا کہ صرف یہ 2 سالوں میں ختم ہو جائے گی اسی. اور بڑی ان کے درمیان بحث ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس سے پیچھے والا چیپٹر 28واں باب. لیکن پھر یرمیہ، ایون کہ اس نے یرمیہ کو مارا بھی، اس نبی نے، وہ جھوٹا نبی تھا. لیکن پھر یرمیہ نبی نے کہا کہ تو بھی اب سن لے کہ تو اسی سال مر جائے گا. اسی چیپٹر جو ہم نے پڑھا نا اوپر کا اینڈ والا حصہ 28واں باب، یرمیہ نے پھر کہا کہ اب تو سن لے. لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو اسی سال مر جائے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ واقعی اس سال کے اینڈ میں یرمیہ کے کہنے کے 2 مہینوں کے بعد وہ مر جاتا حننیہ. تو یہ سٹوری تھی. خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ تم اسیری میں جب جاؤ گے، اب بھیج رہا ہوں تمہیں، کیونکہ تم باز نہیں آئے. لیکن 70 سال پورے ہوں گے تو میں تمہیں پھر یاد کروں. خدا میرے عزیزوں جہاں انصاف کا خدا ہے، جہاں عدل کا خدا ہے، جہاں وہ فیور کرتا ہے اپنے لوگوں کی، وہاں پر وہ پورا انصاف بھی کرتا ہے. خدا کبھی بھی کسی کو بے سزا نہیں چھوڑتا، سزا ضرور دیتا ہے. کیونکہ اگر خدا بے سزا چھوڑے تو پھر وہ طرفدار کہلاتا ہے. کسی بھی شخص کے بارے میں، اسرائیلی قوم کے بارے میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، انڈیویجول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کسی ایک کے بارے میں پڑھ رہے، قوم کے بارے میں پڑھ رہے، جب بھی خدا کے کسی بندی نے یا خدا کی قوم نے کلام کی خلاف ورزی کی ہے، خدا کی خلاف ورزی کی ہے، تو خدا نے ضرور سے سزا دی ہے. اور یہی چیزیں خدا کو عادل اور منصف قرار دیتی ہے.
اگر خدا فیور کرنے لگے تو پھر وہ عادل اور منصف نہیں ہو سکتا. جس کسی نے گناہ کیا ہے، کلام جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا نے اسے سزا دی ہے. ہاں، کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کے بعد دوبارہ زندگی کی امید بھی دلاتا ہے. ایسا نہیں کہ خدا بالکل، ہاں بعض اوقات جگہوں پہ ایسا ہے خدا نے بالکل ختم بھی کیا، لوگوں کو تہس نہس بھی کیا، لیکن خدا ایک کائنڈ گاڈ ہے. خدا ایک مہربان خدا ہے. ہمیشہ جیسے وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں تم مسیحی میں 70 سال گزارو گے، اور 70 سال جو میں نے کہا ہے، یعنی خدا نے کہا ہے 70 سال کا یہ عرصہ جب ختم ہوگا تو میں پھر تمہیں یاد فرماؤں گا. اور یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، لیکن 70 برس جب گزر چکے گے تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا. ہاں، جس ملک میں سے یعنی اسرائیل میں سے، یروشلم میں سے تمہیں اسیر کر کے بابلی لے گئے، میں اسی مکان میں یعنی اسی جگہ پر اسی ملک میں تمہیں واپس لاؤں گا اور اپنے نیک قول کو اس وقت میں پورا کروں گا جو میں آج کہہ رہا ہوں. ہاں، قول یعنی خدا کے منہ کی بات. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قول، یہ وعدہ، یہ بات جو میں آج کر رہا ہوں میں اپنے وقت کے مطابق اسے پورا کروں گا. خدا قول کا اور وعدے کا بائبل مقدس شہادت دیتی ہے کہ پکا ہے. خدا اپنے وعدے سے اور اپنے قول سے کبھی نہیں پھرتا، بلکہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنے کلام کو، اپنے قول کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے. آمین. ہاں، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. But there is a fixed time from God. لیکن ہر ایک کام کا، ہر ایک بات کا جو خدا نے کہہ دیا اس کا ایک وقت ہے. جیسے خدا نے یہاں پر 70 سال مقرر کر دیے ہیں، اور اس دور میں ہو یہ رہا تھا کہ اسرائیلی اتنے گناہگار ہو چکے تھے کہ وہ جھوٹے نبیوں سے، پتا ہے اس چیپٹر کو پڑھیے گا، سارے چیپٹر کو جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ نبوت خدا کی طرف سے ہمارے ساتھ نہ کرنا، بلکہ وہ باتیں جو ہمیں خوش کریں، ہم جن میں ہماری خوشی ہمیں وقتی طور پر وہ باتیں کرنا، نبوت بھی ویسی کرنا. یہ عالم تھا اس وقت. اور خدا یرمیا سے صاف کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے. انہیں بتا کہ یہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، یہ جھوٹا کلام، یہ ان کے اپنے خیال ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا، لوگ بھی ایسے ہی. یہاں پر لکھا ہے، اگر آپ یسایہ کی کتاب 30واں باب کی 10ویں آیت ذرا دیکھیں میرے ساتھ. یسایہ 30:10 دیکھیں. 30:10 میں وہاں پر بھی لکھا ہے جہاں میں نے حوالہ پڑھایا آپ کو. یسایہ 30:10 میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت، وہاں پر بھی لوگ کیا کر رہے تھے، یہاں پر بھی لوگوں کا حال دیکھیں. لکھا ہے 10ویں باب 30ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں، غیب بین بھی نبی کے لیے ہے، نبی اس کا مطلب بھی نبی ہے. لکھا ہے جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوش گوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو. وہ کہتے ہیں کہ سچی نبوت ہم سے نہیں کرنا. سچی نبوت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ بولے خدا کی طرف سے. وہاں پر سیم یہی عالم ہے. قوم اس قدر بدحالی اور بدکاری کا اور گناہ کا شکار ہو چکی ہے کہ سچی نبوت کی برداشت نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم خدا کے خلاف جا رہے ہیں. اس لیے اپنے نبیوں سے، غیب بینوں سے کہتے ہیں کہ سچی نبوت نہ کرنا، بلکہ وہ باتیں کرنا جس میں ہماری خوشی ہے، بلکہ ہمیں بڑا کہ جھوٹی نبوت کرنا. یہاں تک حالات جو ہیں بگڑ چکے ہیں، لیکن خدا یرمیا سے کہتا ہے کہ انہیں وارن کر دے، انہیں خبردار کر دے کہ خوش مت ہو، کیونکہ یہ نبی، یہ غیب بین جو ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ تو میری طرف سے ہے، جسے میں نے چنا ہے، جسے میں نے مقرر کیا ہے. اور جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں ہاں میں اسے ضرور پورا کروں گا. اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرا قول جو ہے وہ نیک ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے، اور وہ خدا ہے. اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب اسیری کا وقت ختم ہو جائے گا، جب میرے مقرر کیے ہوئے برس اور سال ختم ہو جائیں
آمین. نیک قول. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا قول کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. دیکھیں ذرا لوکا کی جی پہلا باب قول کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر میں نیک قول پڑھا ہے اور میں قول کے متعلق خدا کا وعدہ، خدا کا کلام. یہاں پر بائبل میں بہت سارے حوالے مل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا کلام، خدا کا قول جو ہے وہ کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. یہ پورا ہوتا ہے، یہ اثردار ہوتا ہے، کیونکہ یہ قول جو ہے، یہ کلام جو ہے، یہ خدا کا ہے. یہ کلام جو ہے خدا کا ہے، کسی انسان کا نہیں، اس لیے بے تاثیر نہیں ہوتا. دیکھیں پہلا باب 37ویں آیت لوکا کی جی پہلا باب 37ویں آیت میں کیا لکھا ہے. یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر مریم پر فرشتہ ظاہر ہوتا ہے. اس میں سے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں. 37ویں آیت پہلے باب کی لکھا ہے فرشتہ کیا ہے مریم سے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. آمین. وہاں پر خدا نے کہا ہے کہ 70 سال میں نے مقرر کیے ہیں، یہ میرا قول ہے. یہ میں نے کہا کہ میرے لوگ 70 سال اپنے گناہوں کے باعث اسیری میں رہیں گے. آج جھوٹے نیابین، جھوٹے نبی اور کئی لوگ اپنی طرف سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے. بلکہ 70 سال میں نے کہا ہے اور یہ میرا قول ہے اور یہ بے تاثیر نہیں ہوگا، یہ جھوٹا نہیں ہوگا کہ میں نے فرمایا ہے. اور 70 سال اسیری کے جو ہے وہ ضرور پورے ہوں گے. جیسے یہاں پر خدا میری سے فرشتے کے وسیلے سے کہہ رہا ہے کہ میرا قول، میرا کلام اٹل ہے، میرا کلام بدلتا نہیں. جیسے خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ گاڈ جو ہے، خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے، ایسے ہی خدا کے کلام کے بارے میں میرے عزیزوں لکھا ہے کہ خدا کا کلام خدا ہی کی طرح لا تبدیل ہے. خدا جیسا کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. خدا کا قول، خدا کا کلام کبھی نہیں بدلتا، کیونکہ خدا کا قول اور خدا کا کلام خدا ہی کی طرح لا تبدیل قول اور کلام ہے. اس لیے وہ بدل نہیں سکتا، وہ پورا ہوتا ہے اور اپنے مقررہ وقت پر خدا سے یاد کرتا. آمین. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے. خدا اسے کہہ رہا ہے کہ 70 سال میں نے کہا اور میں تجھے کہہ رہا ہوں اوپنلی بتا کہ یہ لوگ میری طرف سے نہیں ہیں، یہ میرے لوگ نہیں ہیں. یہ اپنے خیال اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں. They are not from my side. کیونکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے God is true God. خدا سچا ہے. خدا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا جھوٹی نبوت کسی سے کروائے. خدا کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں کرتا. خدا سچا ہے، خدا کھرا ہے. اس میں سے سچی اور کھری اور پکیزگی سے بھری ہی باتیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. خدا نے کہا کہ میں واپس آئے اپنے حوالے پر. جب 70 برس گزر جائیں گے، گزر چکیں گے، تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا اور میں اپنے نیک قول کو پورا کروں گا. نیک قول، وہ کہہ رہا ہے میرا قول، میرا وعدہ، میرا کلام جو ہے وہ نیک ہے، کیونکہ میں نیک ہوں. اور میری سوچیں، جیسے آگے دیکھیں آگے کیا لکھا ہے. لکھا ہے 11ویں آیت میں کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات. اور آگے لکھا ہے برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. یہ بہت ہی زبردست بات ہے. خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خدا نے کہہ رہا ہے میرے خیال تمہارے بارے میں برے نہیں، بلکہ تمہارے بارے میں میرے جو خیالات ہیں وہ سلامتی کے خیالات ہیں. سلامتی کے خیالات. اور سلامتی کے متعلق آئے ذرا یسایہ کی کتاب پیچھے، یسایہ کی کتاب اس کے پیچھے ہی ہے 26:12 لکھے ذرا. یسایہ 26:12 اسے پڑھ کے ہم پھر واپس سلامتی کی بات ہو رہی ہے. خدا کہہ رہے اپنے لوگوں سے میرے خیال، ہاں میں اپنے خیالات کو تمہارے حق میں جانتا ہوں، یعنی سلامتی کے خیالات. میرے جو خیال ہیں تمہارے بارے میں وہ اچھے ہیں، برائی کے نہیں ہیں. 26:12 یسایہ 26:12 میں لکھا ہے اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا. آمین. اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا. اور آگے لکھا کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے. وہاں پر بھی انجام کی بات ہے.
وہاں لکھا تاکہ میں تمہیں اچھے انجام کی امید بخشوں. ہاں خدا کے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں خداوند تو ہی ہمیں سلامتی بخشے گا، کیونکہ خدا جو ہے وہ سلامتی کا خدا ہے. اور خدا یرمیا سے کہہ رہا ہے کہ میرے خیالات میری قوم میری امت کے بارے میں اچھے ہیں، بھلے ہیں، سلامتی کے خیالات ہیں. اور یسایا کی کتاب میں یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. آمین. 9 باب وہی وہ جی مشیر ابدیت کا باپ خدا قادر ہے کیا ہوگا. 9 باب اسی چیپٹر میں 9 باب میں لکھا، اور آخری اس کی جو ورسیں لکھی ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہاں پر ہم سلامتی کی بات پڑھ رہے ہیں. ہاں خدا جو ہے وہ سلامتی رکھتا ہے. ہاں خدا کے اندر سلامتی جو ہے وہ بھری پڑی ہے. اور خدا اپنے واپس آئے، خدا اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے خیال جو ہے تمہارے حق میں وہ اچھے ہیں، ان میں سلامتی ہے. میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں، میں تمہاری برائی نہیں چاہتا. میرے اندر تمہارے لیے سلامتی کے خیال ہیں. ہاں شیطان جو ہے اس کے خیالات برے ہیں، ہاں مخالفین کے خیالات برے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمارے حق میں ہمارے بارے میں سلامتی کے خیال رکھتا ہے. ہمارا خدا ہمارے بارے میں اچھے اور بھلے خیال رکھتا ہے. ہاں دشمن جو ہے وہ برائی رکھتا ہے، دشمن جو ہے وہ برائی چاہتا ہے، دشمن کے خیالات برے ہیں. اس کے خیالات جو ہیں، اس کے ارادے جو ہیں خدا کے لوگوں میں میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، خدا کی امت کے بارے میں برے ہو سکتے ہیں. لیکن زمین پر ہم وہ شخص جس کا خدا یہوہ خدا ہے، جس کا ایمان اس کے بیٹے مسیح یسوع پر ہے، وہ لکی ہے، وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اس کے خدا کے خیال اس کے بارے میں نیک ہیں، اچھے ہیں. بلکہ لکھا ہے کہ اس کے خیال سلامتی کے خیال ہیں. اس لیے کیا ہی خدا کے لوگ جو ہیں وہ لکی ہیں. God has peace for his people. خدا کے اندر اس کے لوگوں کے بارے میں سلامتی ہے. اس کے بیٹے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. He is God of peace. وہ سلامتی اور امن کا خدا ہے. اور یہاں پر خدا نے کہہ رہا ہے تسی مصیبت چ دیکھو اور پہ بھی اپنی بیٹا سنے، اپنی ہی وجہ سے رہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کبھی کسی کو برائی سے نہیں آزماتا. یعقوب کے خط میں اگر لکھا ہے اپنی انسان کی خواہشات جو ہیں اسے پھنسا دیتی ہیں. اور خدا بار بار انہیں، جیسے یسایہ کی بات کر رہے ہیں، یسایہ اور یرمیہ میں تقریباً 80 سال کا فرق ہے، 80 سے 100. وہ پہلے ہے، یہ تھوڑا بعد میں 80 سال، تقریباً 1 صدی. وہ ان قبیلوں کو سمجھاتا ہے، یہ یہودا کے قبیلے کو بار بار خدا سے اپنی قوم کو وارن کر رہا ہے، لیکن یہ باز نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی خدا کی کائنڈنس دیکھے، خدا کہہ رہا ہے میرے خیالات سلامتی کی خیالات ہیں، اور وقت پورا ہونے پر میں تمہیں پھر یاد کرواؤں گا. اور آگے لکھا ہے تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. پھر لفظ نیک آیا ہے. پہلے کہہ رہا ہے میرا قول نیک ہے، میرے خیالات سلامتی کے خیالات ہیں. اور پھر کہہ رہا ہے تاکہ تمہیں نیک انجام تک پہنچاؤں، تاکہ جو تمہارا انجام ہو، آخرت ہو، نتیجہ ہو، وہ بھلا نتیجہ نکلے، وہ اچھا نتیجہ نکلے. یعنی تمہارا انجام جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھا ہو. ہاں تم اچھے انجام کی تمہیں امید بخشوں. خدا کے خیال میرے عزیزوں ہمارے بارے میں ایسے ہیں. اور یہ حوالہ میں نے کہا کہ نئے سال کے بارے میں بہت اہم ہے، بڑا خوبصورت. کہ اگر کوئی پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی قید میں ہے، اگر کوئی غلامی میں ہے، تو جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مقررہ وقت پر تمہیں یاد کروں گا. جیسے اسرائیل کی بات ہم کر رہے ہیں، خدا نے کہہ رہا ہے جب وقت پورا ہو جائے گا تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا. اور جہاں سے تمہیں میں نے پراگندہ کیا ہے، جہاں سے میں نے تمہیں وہاں سیر کروایا ہے، پھر میں اپنے پرومس کو جو نیک ہے، جو بنا ہے، اسے یاد فرماؤں گا. اور پھر میں تمہیں واپس لے آؤں گا، اور تمہارا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا، وہ بڑا ہوگا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ رات جو غم کی رات ہے وہ گزر جائے گی، اور پھر صبح کی نوبت جو ہے وہ آئے گی. ہاں تاریکی ختم ہوگی اور اجالا جو ہے وہ پھر سے نمودار ہوگا. ہاں مایوسی ختم ہو جائے گی اور خوشی جو ہے وہ پھر سے ظاہر ہوگی. ہاں غم ختم ہو جائے گا اور پھر سے خوشیاں جو ہے خدا کے لوگوں کے دروازوں کو دیکھ لیں گی، اور پھر سے حالات بدلیں گے، پھر سے خوشی آئے گی، اور پھر سے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا. اگر آج آخری بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر آج ہم سیڈ ہیں جیسے خدا کے لوگ سیری میں ہیں but God has a great promise for them. خدا کے لیے ان کے پاس بڑا وعدہ ہے، امید افزا، امید بخش، نیک انجام کو خدا پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر میں مسائل میں گر گیا ہوں، میں آزمائش میں پڑ گئی ہوں، ہم آزمائش میں گر گئے پڑ گئے ہیں، تو اس کلام کے مطابق مجھے اور آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک وقت تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، جیسے خدا نے کا وقت مقرر کیا۔ خدا کو میری بیماری سے شفا دینے کا وقت اسے پتا ہے، اس نے مقرر کر دیا ہے۔ And I should have faith کہ there is a time، خدا نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور خدا اس مقررہ وقت پر میری بیماری کو، میری آزمائش کو، میرے مسئلے کو ختم کرے گا اور وہ نہیں رہے گا اور میں شفا یاب ہو جاؤں گا، میں آزمائش میں سے نکل آؤں گا، میں شیطان کی چنگل میں سے نکل آؤں گا، میں بیماری میں سے نکل آؤں گا اور پھر سے میرا خدا مجھے بڑے پیمانے پر اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا۔ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میرا وعدہ نیک وعدہ ہے، میرا قول جو ہے وہ نیک ہے، اور لکھا ہے کہ خدا کے سارے وعدے جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہے، اور لکھا ہے کہ خدا اپنے قول کو، اپنے پرومس کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے، وہ بھولتا نہیں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں، بہت دفعہ کئی لوگ کہتے ہیں لو جی فلانے بندے نے گل کہی سی، فلانے پادری نے گل کہی تے پوری تو نہیں ہوئی، وہ پوری ہوتی ہے لیکن اس وقت کے مطابق ہوتی ہے جو وقت خدا نے ٹھہرایا ہے۔ آمین۔ یہاں پر نبی کی بات ہے، نبی نے جو کہا ہے، یرمیا کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جھوٹے نبی، وہ کہہ رہے ہیں نا 2 سالوں کے اندر ہی 70 سال خدا نے ٹھہرائے۔ جھوٹا نبی کہہ رہا ہے نہیں، میرے ساتھ خدا نے کلام کیا، 2 سال میں سب ختم، لوگوں کو خدا واپس لے آئے۔ لیکن اس کو خدا کہہ رہا تھا، یرمیا کو کہہ رہا تھا کہ تو ان لوگوں سے کہہ، اگر آپ 4 آیت سے پڑھے نا بلکہ 5 آیت سے، تو خدا کہہ رہا ہے تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ۔ وہاں کی بات خدا کر رہا ہے، بابل کی بات کر رہا ہے۔ خدا نے کہا ٹھنڈے ہو جاؤ، 70 سال لگنے سے تسی اسیر ہو کے جا رہے ہو، جاؤ وہاں پر باغ لگاؤ، اپنے گھر بناؤ، میں نے سب مقرر کر دیا اور جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ پھر میں تمہیں یاد فرماؤں گا اور پھر جس مکان سے میں نے پراگندہ کیا ہے، یعنی اسرائیل کے اندر، یروشلم کے اندر، میں تمہیں پھر واپس لاؤں گا، خدا فرماتا ہے۔ لیکن جو جھوٹے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر انجام کہ اگر ہم دکھی ہیں، ہم مسائل کا شکار ہیں، تو خدا اس کلام کے مطابق ہمیں نہیں فرما رہا ہے کہ ڈونٹ وری، میں نے وقت مقرر کیا ہے، میں نے ڈیز مقرر کر دی ہے، میں نے دن مقرر کیے ہیں، but don't worry I'm there with you۔ جب یہ دن جو میں نے مقرر کیے ہیں ختم ہو جائیں گے تو میں پھر تجھے بحال کروں گا، میں پھر تجھے اٹھا کھڑوں گا۔ اور میں نے کہا کہ جہاں کہیں ہم بائبل میں پڑھتے ہیں قائن کی اور حابیل کی سٹوری آپ کو یاد ہے کیا ہے؟ کس نے کس کو قتل کیا تھا؟ قائن بنا لے رہے ہیں، کیتا قائن نہیں تھا، قائن نے کیا تھا، وہ بڑا تھا، اور کچھ پیچھے حابیل گئے۔ حابیل قتل ہوا، حابیل چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، اور قائن جو تھا وہ بڑا تھا، اور خدا نے اسے بھی سمجھایا۔ لیکن جب اس نے قتل کر دیا، 4 باب میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا، لیکن اچھا خدا نے اسے سزا کیا دی تھی؟ خدا نے اسے سزا دی تھی، بتائیں آخری بات پھر ہم دعا کریں، کینوں پتا ہے؟ تعلیم ہے باجی کے لیے زور لگتا ہے، تھینک یو۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خدا نے سزا دی تھی، اور سزا اس کی یہی تھی۔ 4 باب کو پڑھ لیجیے گا، جب خدا نے اسے کہا نا کہ تیرا بھائی کہاں حابیل، تو اس نے کیا کہا؟ مجھے کیا پتا ہے، کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان محافظ ہوں؟ یہ وہ ایسے بات کر رہا ہے کہ اس نے چوری کیا، اوپر سے سینہ زوری، اور پھر خدا نے اسے کہا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکار رہا ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ پھر وہ ڈرا، وہ سمجھ گیا کہ خدا نے تو سب کچھ دیکھ لیا، خدا کو پتا چل گیا۔ لیکن خدا نے سزا اسے دی تھی جو باجی کہہ رہی ہے۔ خدا نے کہا کہ تو کھیتی کرے گا لیکن زمین تجھے پیداوار نہ دے، اور تو زمین پر کھانا خراب اور افارہ ہوگا۔ وہ در بدر کہہ رہی ہے بات ہی تھی، پھر وہ بہت ڈر گیا،
تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی سزا، حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، خدا چاہتا تو اسے اسی وقت مار بھی سکتا تھا، لیکن خدا نے اسے زندہ چھوڑا، خدا نے اسے پھر اس کے لیے نشان ٹھہرایا، اسے کہا کہ نہیں، جب وہ ڈر گیا وہ کہہ رہا کہ نہیں نہیں، جو مجھے کوئی پائے گا وہ تو مار ڈالے. خدا نے کہا نہیں، اگر تیرے ساتھ کوئی ایسا کرے گا نا تو میں اس کا 7 گنا بدلا دوں. خدا نے سزا دی تھی اسے، سزا اس کی یہی تھی کہ تو اب کھانا خراب ہوگا، ہمارا ہوگا. لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا عادل ہے، خدا نے وہاں بھی عدل کیا ہے. بس ساتھ اس حوالے میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا کی مہربانی دیکھیں کیسی ہے. خدا چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا، حالانکہ حابیل جو تھا وہ خدا کے زیادہ قریب تھا، کیونکہ حابیل کو اور حابیل کے ہدیے کو خدا نے منظور کیا تھا. قائن کو اور قائن کے ہدیے کو منظور نہیں کیا تھا. اتوں نے خدا نے بندے کو قتل کر چھڑے، پھر بھی خدا قائن ہے، مہربان ہے، خدا موقع دیتا ہے. اور اگر آپ عبرانیوں کے خط کو پڑھیں نا تو وہاں پر اس کا جواب ملتا ہے، وہاں پر لکھا کہ قائن کا ہدیہ خدا نے اس لیے نامنظور کیا تھا کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. وہ بری نیت سے لے کر ہدیے کا نذرانے کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ، اگر ہم بری نیت سے دے رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہاں پر عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ حابیل کا منظور اس لیے ہو گیا اس کی نیت ٹھیک تھی، اور قائن کا منظور اس لیے نہیں ہوا اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. آخری بات پھر میری یہی ہے، کلام کے مطابق خدا جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آزمائش میں ہو، بیماری میں ہو، کسی بھی چیز کا شکار ہو، کسی بھی چیز کا، تو I have fixed a time for you. میں نے ایک ٹائمنگ مقرر کر دی ہے، جب وہ ختم ہوگی تو میں تجھے یاد فرماؤں گا. اور یاد رکھ، ہاں وہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ یاد رکھ، میرے خیالات تمہارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں. ابلیس کے خیالات برے ہیں پر میں سلامتی کا کنگ جو ہے، پرنس، اس کا بیٹا، شہزادہ جو ہے سلامتی کا، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سلامتی بخشے گا. وہ ہمارا انجام جیسے لکھا تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو. انجام پتا نا کیا ہے؟ نتیجہ. تو بچے ایگزام دیتے ہیں تو نتیجہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہی نتیجہ جو ہے وہ ہمارا نکلے، لیکن اچھا نتیجہ اسی صورت میں نکلتا ہے جب ہم نے کچھ اچھا کیا ہوتا ہے. پیپر سے کچھ لکھے ہے چنگا تو نتیجہ ٹھیک آئے گا، لیکن اگر پیپر میں کچھ نہیں کیا تو پھر نتیجہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیسا ہمارا نکلے گا. اسی طرح خدا کے کلام، خدا کی رفاقت، خدا کی سنگت، خدا کے ساتھ وفاداری سے ہم جب چلتے ہیں تو پھر ہمارا رزلٹ جو نکلنے والا ہے وہ اچھا ہوگا. اور آخری آیت ہم نے پڑھی ہے، تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. آمین. جب ہم اس کا نام لیں گے، اس سے دعا کریں گے تو ہی بھی وہ سنے گا. اور اپنے خیال جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ میرے خیال تمہارے حق میں سلامتی کے خیال ہیں، برائی کے نہیں ہے. God is good God. لکھا ہے وہ بھلا ہے اور بھلائی کرنے کے در پہ رہتا ہے، وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم اس بات کو اندر بٹھا لیں، ہمیں گھر کے مسائل، عزیزوں کے مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، آپسی جھگڑے، بیماریاں، ناراضگیاں، رنجشیں، جسمانی مسائل، جسمانی بیماریاں، روحانی مسائل، بہت ساری چیزوں سے اس زمین پر ہم گرے رہتے ہیں. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ مت گھبرا، میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے، میں تجھے نکال لوں گا ان ساری چیزوں میں سے، پھر اٹھا کھڑا کروں گا، بحال کروں گا اور اپنا جلال ظاہر کروں گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے کلام کے لیے ہم پریئر کریں گے. پریز گاڈ. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے، بڑی مختصر سی دعا کریں گے. اگلے وقت کے لیے بہن صوفیہ